बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत नशरियात पैगाम रहमत के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, आज जिस हस्ती पाक के तज़किरे जमीला की सआदत हासिल करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, उस हस्ती का नाम है सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपकी सीरत, आपकी शान और आपकी तालीमात के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा राशिद हुसैन साहिब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे इलाके के बहुत खूबसूरत आलिम दीन अल्लामा तारक हाशमी साहिब। हम आपकी खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने पास बुलाया और उनके कान में कोई सरगोशी फरमाई, जिस पर सैयदा कायनात रोने लग जाती हैं। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके कान में दोबारा सरगोशी फरमाई, जिस पर सैयदा कायनात मुस्कुराने लग जाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पूछती हैं कि क्या मामला है कि आप पहली दफ़ा हुजूर के पास गई तो आप रोने लग गईं, और दोबारा जब हुजूर ने आपको बुलाया और कोई बात कही तो आप मुस्कुराने लग गईं। तो इस पर सैयदा कायनात फरमाती हैं कि पहली मरतबा हुजूर ने मुझे अपने विसाल की खबर दी थी, और दूसरी मरतबा अब्बा जान ने मुझे ये फरमाया कि मेरी बेटी गम ना करो, सबसे पहले तुम ही मुझसे मुलाकात करोगी। नाज़रीन कराम, किसी ने क्या खूब लिखा था कि करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेर खुदा की बानो, जना की मलका जनाब ज़हरा। सरापा रहमत, सरापा राहत, सरापा इफ़्फ़त, सरापा इस्मत, रसूल अकरम के दिल की ठंडक, बतूल अजहर जनाब ज़हरा। गैर मुमकिन कि उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली, कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। नाज़रीन कराम, आज उस हस्ती पाक के तज़किरे जमीला की सआदत हम हासिल करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया। वो फ़ातिमा जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा जो है ये मेरे लिए राहत भी है, मेरे लिए सुकून भी है, और ये मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। आज उस अजीम हस्ती की शान बयान करने के लिए, उनकी तालीमात बयान करने के लिए और उनका जिक्र खैर है वो करने के लिए आज हमारे पैनल में जो स्कॉलर हजरात मौजूद हैं, मैं उनकी जानब बढ़ते हुए पहला सवाल अल्लामा तारक महमूद हाशमी साहिब उनसे ये करना चाहूँगा कि हुजूर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप बिलाशुबा आपका जिक्र जितना किया जाए हमारी ज़ुबानें थक सकती हैं, हमारे औराक ख़त्म हो सकते हैं, हमारी कलमें टूट सकती हैं, लेकिन उनका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को उनकी सीरत के बारे में और उनकी शान के बारे में कुछ ज़रूर फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ीतु बिल्लाहि व रब्बा बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना आतईनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं आप अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इतनी खूबसूरत इस इल्मी इरफानी नशिस्त में बंदा नाचीज़ को आपने मौका फराहम किया, और इस इदारे को, इस स्टूडियो के और इसके डायरेक्टर, जितने भी इसके नाज़िम प्रोग्राम हैं, तमाम को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर आपके अल्फाज का चुनाव, आपका इस उन्वान और इस टॉपिक का सिलेक्शन करनी, ये भी आपकी वो ईमानी और कल्बी एक लगाव का सबब है। तो इस पर मैं
آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ راحت ہیں، اور اس پر امام اہل سنت نے بھی فرمایا تھا راحت جان مصطفیٰ ہیں آپ۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اقدس کو جس جہت سے بھی دیکھیں آپ ایک منبع اور مرکز ہیں فیوز و برکات کا، حسنات کا، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے مقام و مرتبہ کو دیکھیں تو اللہ کے قرآن سے اگر سہارا لیں تو وہاں بھی آپ کی عظمت اور شان کو کہیں آیت تطہیرہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کہیں پہ اللہ کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اسی طرح مبارک کی آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی آپ کی فضیلت ہے، اور اسی طرح جو میں نے یہ سورہ الکوثر کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں بھی مفسرین کے اقوال میں سے ایک تفسیری قول مبارک یہ ہے کہ اس کوثر سے مراد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات، کیونکہ اس کی جب ماضی میں ہم جاتے ہیں نا پس منظر میں اور اس کے سیاق و سباق میں شان نزول میں، کیونکہ مقام نزول اور شان نزول کیا ہے کہ اس وقت تانا یہی لگا کہ سرکار دو علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور یہ کلچر آج بھی چل رہا ہے، اس دور میں بھی تھا، اولاد نرینہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، آگے نسب چلنا ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ملال آیا تو رب کائنات نے جو جواباً تسکین عطا فرمائی تو اس میں کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو چونکہ آگے نسل کریم آگے سرکار علیہ وسلم کی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے ہے، آپ کی شہزادوں کو سرکار نے اپنے بیٹے بھی بیان فرمایا ہے، تو اس نسبت سے اگر دیکھیں تو کوثر کا یہ مفہوم اپنے مقام پہ درست ہے کہ سیدہ کائنات اس سے مراد ہے۔ تو آپ کی بس ایک اور فضیلت بھی اگر سنے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس ہستی کو کتنا کمال اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ اس وقت ہے، اس سال جب 40 اور 41 کے درمیان میں، بعض نے 40 پہ بھی قول کیا ہے، بعض نے 41 پہ کیا ہے، اور اعلان نبوت بھی ساتھ ہی ہے، اور آپ اس کائنات پہ جب آنکھ کھولتی ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ علامہ صاحب میں ایک وہ حوالہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشی کی خبر دینے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس ایمن تشریف لے جاتی، تو رستے میں سلیمہ الخزائی ملتی ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ آپ تیزی سے جا رہی ہیں تو ان کے کندھے سے کندھا ٹکرایا، تو آپ کہتی ہیں کہ ایمن کیا بات ہے، تجھے پتہ نہیں کوئی کھڑا بھی ہے، یعنی کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہیں؟ تو آپ جواب دیتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیٹی کی ولادت کی مبارک دینے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جس معاشرے میں اس نے پرورش پائی تھی وہاں تو بیٹی کی عزت کا تصور بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ بیٹی کی مبارک، اس نے کہا پہلی نہیں چوتھی بیٹی کی مبارک۔ اس کی چونکہ اپنی بیٹی زندہ درگور ہو چکی تھی، وہ حیران رہ گئی، آنکھیں پھٹی، اس نے کہا بتا جب پہلی بیٹی کی خبر دی تو کیا ہوا، تیرا آگے کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا تجھے خبر نہیں، جو ہستی کو میں جب مبارک دینے گئی تھی پہلی بیٹی کی تو سرکار نے کتنی شفقت کا اظہار کیا، آقا کریم نے خود اس کو اپنی گود میں اٹھایا، محبت کا اظہار کیا۔ تو سیدہ کائنات کی اس کائنات میں تشریف آوری پر آپ کی توسل سے اللہ کریم اس امت پر بڑے انعامات کیے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ایک شان اور عظمت کو دیکھیں تو آپ کے القابات میں سے وقت چونکہ محدود ہے، کریم الطرفین آپ کا لقب، اور اس میں اگر غور کریں تو سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہستیاں کریم ہیں، اور دونوں کا آگے جوہر جو ہے اور آگے جو پھل کائنات کو ملتا ہے وہ سیدہ کائنات کے وجود مبارکہ میں۔ اور پھر آپ اپنے والد گرامی امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کا جمال بھی ہیں، اظہار بھی ہیں، جس طرح آپ نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ کا حوالہ کوٹ کیا تو آپ بھی یہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے ذات اقدس کے جمال میں بھی کمال میں بھی مشابہت رکھنے والی سب سے امین ذات سیدہ کائنات ہے، اور یہ آپ نے برملا اظہار فرمایا اور اس پر فخر بھی کیا کہ آپ جب چلتی تو آپ فرماتی ایسے لگتا تھا جیسے سرکار قدم اٹھا رہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا گفت و شنید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عین مظہر نظر آتا تھا۔ تو سیدہ کائنات، اور آپ کی یہ بھی دیکھیں فضیلت کے حوالے سے، عرب کا یہ کلچر تھا کہ بیٹا بیٹی پیدا ہوتا تو وہ کسی دایا کو آیا کو دیا جاتا، وہ پرورش کرتے دیہاتوں میں لے جاتے،
لیکن جب سیدہ کائنات کی اس کائنات میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کسی کے سپرد نہیں کیا، خود تربیت کی۔ اور پھر آپ کی فضیلت کو دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جتنا پیغامی شریعت ہے، جتنا اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور انسانیت کی نکھار کے لیے جتنا اسلوب بیان کیا، اس میں سیدہ کائنات کو جب دیکھے تو وہ صبغۃ اللہ، وہ سارا رنگ جو اللہ کا ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات پاک کے اندر نظر۔ اور پھر آگے دیکھیں تو کمال کی بات ہے کہ نسبت دیکھیں والد امام الانبیاء اور سرتاج سلطان الاولیاء اور شہزادگان شہید اعظم ہے، اور اسی پر علامہ اقبال نے بھی تڑپ کر کہا تھا نا کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے دامن میں ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی معزز ہے، لیکن آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ 3 نسبتیں سیدہ کائنات کے دامن میں ایسی ہیں کہ جو ورال ورائیں۔ پہلی کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانو تاجدار حلتا، علی شیر خدا مشکل کشا، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سلار۔ سبحان اللہ، آپ نے حضور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور سیدہ کائنات کی شان اور آپ کی کمالات پہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی خوبصورت آپ کی شان بیان کی ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ متصل ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ظاہر ہے بیسیکلی ایک عورت ہیں، تو معاشرے میں آپ کا جو مقام ہے وہ ایک عورت کا ہے، تو ایک وہ عورت ذات تھیں جو عظیم ہستی تھیں اور ان کا کردار بھی بلند تھا، اور آج کے دور میں بھی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اور ہمارے سماج کی بھی عورت ہے، تو آج کی جو عورت ہے وہ ان کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کر رہی ہے، اور اس کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے، اور اس کی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس پر یہ بلا شبہ اگر یہ جملہ سامعین میرے اگر ناظرین توجہ سے سن رہے ہیں نا، تو یہ انتہائی قیمتی ہے کہ ہر دور کے اندر عورت اگر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسوہ سیدہ کائنات، کیونکہ آپ کو بحیثیت بیٹی دیکھیں، بحیثیت ہمشیرہ دیکھیں، بحیثیت زوجہ دیکھیں، بحیثیت والدہ دیکھیں، یہ عورت کے روپ ہیں۔ جس روپ میں سیدہ کائنات کو دیکھیں تو آپ ایک مینارہ نور ہیں۔ بحیثیت بیٹی آپ کا دیکھیں، اس وقت جب آپ کی عمر بالکل تھوڑی ہے، والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، اور آپ کی پرورش فاطمہ بنت اسد اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی، اور آقا کریم ان کے سپرد کیا، تو بچپن میں سرکار سے جو تعلیمات حاصل کی، بحیثیت بیٹی دیکھیں تو آپ کو وہ بھی تو بات یاد ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ مشکلات کا زمانہ، کفار کی رکاوٹیں، آقا کریم کے ساتھ سخت جملے اور آقا کریم کے ساتھ بائیکاٹ، یہ ساری کیفیات سے جب ہم گزرتے ہیں تو سیدہ کائنات نے بحیثیت بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سہارا بنے کہ جتنا شاید بیٹا بھی نہیں کوئی بن پاتا، اور آپ کی سیرت ہر بیٹی کے لیے بحیثیت بیٹی اپنے والدین کی عزت و آبرو اور اپنے والدین کی شان و شوکت کے لیے اپنے آپ کے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا اور ان کو والدین کی رضا پہ راضی رکھنا، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی سیرت کا ایک نور ہے۔ اور جب بحیثیت زوجہ ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ بحیثیت بیوی صرف آپ نے بچوں کی کفالت نہیں کی، آپ نے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات کی وہ خدمت کی ہے، اس انداز سے کی ہے کہ دنیا کو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاتون کو کہتا کہ اپنے خامند کو قریب، اس کا شور جو ہے مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے، تو سیدہ کائنات نے اس رشتے کا وہ حیا اور بھرم رکھا ہے کہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات کو پوری آپ کی جتنا عرصہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ذات پر شکوہ نہیں،
اور آپ نے آپ کی عزت و آبرو کی تحفظ کی، آپ کی اولاد کی پرورش اور کفالت کی، آپ کے گھر کی رونق بنی، آپ کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے آپ کا کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے آپ کا لباس تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے آپ کا بستر صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے ہر طرح کی راحت اور سکون کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ بحیثیت زوجہ دیکھیں تو ماڈل ہے، جب بحیثیت والدہ دیکھتے ہیں تو پھر کمال نظر آتا ہے۔ پھر اس سے بڑا اور حوالہ کیا ہوگا، بحیثیت ماں بن کر امت کو حسنین کریمین جیسے تیار شہزادے دیے ہیں، جن کی دین کے ساتھ محبت اور اخلاص کو دیکھیں۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بیٹوں کی بحیثیت ماں وہ پرورش کی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلایا پلایا اچھا ہے، ان کا لباس صاف ستھرا رکھا ہے، بلکہ اپنے ابا حضور کی پوری تعلیمات کو اپنے بیٹوں کی وجود میں اس طرح اس کو راسخ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایک مینار نور ہے۔ دنیا ان سے ہدایت کو رہنمائی لیتی ہے، اور سرکار کی وجہ اس کے امین شہزادے ہیں تو سیدہ کائنات نے وہ پوری وجاہت ان کے اندر رکھی ہے، اور حلال و طیب رزق تیار کر کے، تقوی طہارت تیار کر کے۔ اب دیکھو نا، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، آج کی خاتون کہتی ہے کہ گھر کے کام کروں یا دین کا کام کروں۔ آج تو تیار شدہ چیزیں ملتی، سیدہ کائنات نے چکی بھی پیسی ہے، سیدہ کائنات نے پانی بھی بھرا ہے، سیدہ کائنات نے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، سیدہ کائنات نے بچوں کی کفالت بھی کی ہے، فاقے کاٹ۔ بلکہ یہ بات آپ نے بہت اشارہ دیا حسن صاحب علامہ صاحب، یہ آج کے دور میں خاتون کا سب سے پہلا شکوہ مالی آتا ہے کہ میری ضروریات نہیں پوری ہو رہی، میرے پاس یہ چیز کی کمی ہے، یہ کمی ہے۔ لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا عالم کیا ہے، بظاہر تو وہاں فقر ہی فقر ہے، لیکن آپ نے شکوہ آج تک زبان پہ نہیں لائی، فاقے کاٹے، اور آپ نے اس کے باوجود شکوہ زبان پہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے گھر کا کام ہاتھوں سے کیا، بچوں کی پرورش کی، کفالت کی، اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ کام کرتے آپ نے شکوہ نہیں کیا، آپ نے شکوہ تو یہ کیا، یا اللہ تیری رات چھوٹی، یعنی کام کاج سارا دن ہے، رات کو مصلی ہے اور اللہ کے حضور سجدے ہیں، اور یہ کہا کہ یا اللہ تیری رات چھوٹی، اگر تیری رات بڑی ہوتی تو میں جی بھر کے سجدے کرتا۔ ان کے کام کو دیکھیں، مجاہدہ کو دیکھیں، رات کو تسبیحات کو دیکھیں، ذکر سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات کی ترغیب پر جاتی ہیں کہ کوئی خادم دے دیا جائے، تو آپ کیا فرماتے، بیٹی 33 بار سبحان اللہ۔ اب اس میں یہ، اور اس پہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے، ان الفاظ کی تاثیر برکات بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ تو سرکار نے امت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو میں اللہ کا نام دے رہا ہوں، اور غلام نہیں دے رہا خام کے لیے، اس ایک کہ تم ذکر خدا کرو، کام میں برکت آئے گی۔ دوسرا امت کو پیغام دیا کہ ہم مال و متاع بانٹنے والے نہیں، ہم تو اللہ کا نام تقسیم کرنے والے۔ آج وزراء جو ہیں وہ اپنی آل اولاد کو کتنی آسائشیں دیتے ہیں، حکومتی اخراجات کے اوپر گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، تو وزیر بعد میں بنتے ہیں اور اپنی آل اولاد کو آسائشیں سہولیات پہلے دیتے ہیں۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی کہ حضرت علی شیر خدا کے فرمانے کے اور ترغیب دلانے پہ جاتی ہیں، تو آگے سے کتنا خوبصورت تحفہ ملتا ہے۔ اور آج اگر ہم اس تحفے کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری بیٹی ماں بہن کو اصول و اپنا لے تو گھر جنت بن جائے۔ جی بے شک، اس طرح بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اہلی آنے منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری، صحت بخش پانی کا حصول اب آپ کے گھر کی دہلیز پر، اور نہر کنارے ہینڈ پمپس اور سادہ فلٹرڈ واٹر کی نام نہاد طفل تسلیوں سے ہو جائیں آزاد، کیونکہ اب زم واٹر لایا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں منرلائز واٹر، جس کا دعویٰ ہے کہ بیماریوں کے خلاف جنگ۔ زم کے زم واٹر کو جدید آٹومیٹک RO سسٹم کے ذریعے 6 مختلف مراحل کے فلٹریشن پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے، جو باریک سے باریک ایسے پارٹیکلز کو بھی باہر نکال کر خالص پانی تیار کرتا ہے جن کو ظاہری آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم کے علاوہ اینٹی اسکیل جیسے حلال منرلز کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے تمام بیکٹیریا سے پاک کر کے سیل بند کر کے اپنے معزز صارفین تک 500 ml، 1500 ml اور 19 لیٹر کی دیدہ زیب پیکنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زم واٹر 400 ml کی خصوصی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے، جو صرف اور صرف خانہ خدا میں عبادت گزاروں کی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے بنائی گئی۔ قریبی مساجد میں نماز جمعہ کے مبارک موقع پر مفت خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے زم واٹر سے رابطہ کریں۔
राबता नंबर 033163074000। मैरिज हॉल्स और होलसेल डीलर्स के लिए खुसूसी पैकेजेस अवेलेबल हैं। होम डिलीवरी की सहूलत दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए दर्ज झेल मोबाइल नंबर और पता पर राबता फरमाएं। राना अब्दुल रज़ाक प्लाजा शुगर मिल रोड, बरास्ता ईदगाह, मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन के लिए मोबाइल नंबर 033163074000। हालिया के लिए मोबाइल नंबर 034069111307। ईमेल आज ही जिम घर लाएं, क्योंकि जिम जिंदगी है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, बात चल रही थी सैयदा कायनात की, उनका जिक्र खैर कर रहे थे और उनके जिक्र से अपने ज़ुबानों को, अपने दिलों को हम मुअत्तर कर रहे थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे किसी ने पूछा कि मर्दों में और औरतों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है, सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मर्दों में बात करते हो, औरतों में बात करते हो, मैं तो यूं कहूँगा कि मर्दों में भी अफजल सैयदा कायनात हैं और औरतों में भी अफजल सैयदा कायनात हैं। मतलब क्या था कि मर्द ज़ात हो या औरत ज़ात हो, ये अगर इसको एक इंसान के रूप में देखें तो इंसान के रूप में सैयदा कायनात से बढ़ के कोई भी नहीं है। और इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, जैसा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जब दुश्मनान इस्लाम की तरफ से गज़ान पहुँचती, नुकसान होता या ज़ख्म चोट लग जाते, तो सैयदा कायनात अपने अब्बा जान के ज़ख्म सहला रही हैं, उसके ऊपर मरहम लगा रही हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते कि मेरी बेटी मेरे ज़ख्म सहला रही है, तो हुज़ूर फरमाते, क्या है मेरी बेटी, तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। यानी एक बाप का अपनी बेटी के साथ इतना मोहब्बत है। और इसी तरह जो आपने फरमाया कि वो फ़क्र इख्तियारी था, अगर वो चाहते तो कुल जहां के ख़जाने उनके हाथ में थे, लेकिन उन्होंने ये फ़क्र इख्तियारी के साथ हमें ये दर्स दिया है कि पहले नंबर पे अल्लाह ताला है, उसके बाद उसका दीन है, उसके बाद इस्लाम है और उसके बाद अपने जो घर के मामलात हैं वो हैं। तो मैं, हमारे पैनल का हिस्सा हैं, हमारे मुस्तकिल स्कॉलर हैं अल्लामा राशिद साहब, मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ और मैं इनसे सवाल जो करना चाहता हूँ वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हज़रत सैयदा कायनात जो कि अहले बैत भी हैं और हुजूर की साहबजादी भी हैं और इस उम्मत मुस्लिमा की जो औरतें हैं उनके लिए वो एक मीनार नूर भी हैं। तो आप सैयदा कायनात को अहले बैत के सांचे में रख के उनकी शान बयान फरमाइए। जी, अहले बैत की शान के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान करीम के अंदर देखते हैं तो फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह इरादा फरमाता है कि वो अहले बैत से पलीदी को दूर कर दे और उनको खूब पाक साफ कर दे। अब हमारा इरादा और है, इंसान का इरादा पूरा हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन ये इरादा है अल्लाह का। और अल्लाह के इरादे के बारे में खालिक़ कायनात ने खुद कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन, कि अल्लाह का अमर ये है कि जब वो किसी चीज़ के मुतल्लिक़ इरादा फरमाता है तो फ़कत वो कहता है कुन, हो जा, फयकुन, बस वो चीज़ वजूद में अंदर आ जाती है। तो उससे पता चलता है जब अल्लाह के इरादे के तकमील के अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी कजी नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, तो अल्लाह ने इस ख़ानदान को पाक साफ सुथरा कर दिया और इसको वो ख़ानदान को वो नफासत अता की है, वो पाकीज़गी और तहारत अता की है जो ज़माने में किसी और ख़ानदान के हिस्से में मुक़द्दर में नहीं आई। और फिर दूसरी इसकी जहत देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान हकीम के अंदर हुज़ूर पर दरूद पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, ये आय मुबारका, तो इसके बारे में सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हुज़ूर हम कैसे दरूद पढ़ें? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम, कि यूँ कहो कि अल्लाह हुज़ूर पर, हुज़ूर की आल और आपकी अज़वाज पर दरूद भेज। तो इससे पता ये चलता है कि वो दरूद जो अल्लाह का तकाजा है, अल्लाह की डिमांड है कि हुजूर पर पढ़ा जाए। हुजूर ने फ़कत अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसके अंदर अपनी आल को भी शामिल किया और अपनी अज़वाज को। ये एक बड़ा अहम पहलू है। हसन साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल बाद लोग हुजूर की अज़वाज को अहले बैत के अंदर शामिल नहीं करते। यहाँ तो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरूद के अंदर अपनी अज़वाज को शामिल किया है। और ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। तो ये जो लोग जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज का जिक्र जो है और अहले बैत के अंदर शामिल होना ये हज़म नहीं होता, उनको
بھی سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے اندر حضور کی ازواج شامل ہیں. حضور نے ان کو رکھا ہے، بلکہ صرف رکھا ہی نہیں، ان پہ درود و سلام پڑھنے کی اصحاب رسول کو ترغیب دی ہے. تو اس سے بڑھ کر خاندان اہل بیت کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. علامہ طارق ہاشمی صاحب، ان سے یہ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ حضور ہمارے ناظرین کو سیدہ کائنات کی سیرت کے درخشاں پہلو، جو آج کی عورت، آج کی ماں، آج کی بہن، آج کی جو بیٹی ہے، وہ اگر ان کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتی ہے؟ کون سا وہ طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے تو سیدہ کائنات کی تعلیمات پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ ہم سب ابھی آپ نے ایک جملہ بولا ہے، انسان بنتا ہے انسانیت سے. انسانیت آتی ہے اطاعت مصطفیٰ سے، اور قرآن بھی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کے جتنے خوبصورت ترین پہلو ہیں وہ سیدہ کائنات کی ذات پاک میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور بالخصوص خواتین کے لیے آپ مشعل راہ ہیں بحیثیت خاتون. تو آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس معاشرے کو جو اصول دیا ہے، جو دین دیا ہے، اور جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، اس دین متین کی تعلیمات کو دیکھیں تو سب سے پہلے عورت کے لیے پردہ ضروری. آج معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر تھوڑا سا سٹیٹس میں تبدیلی آ جائے، رینک میں آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھروں کے حالات مزاج بدلنے چاہیے. بغیر نام لیے ایک میں اشارہ دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک بات ہوئی کہ وکیل سے ایک جسٹس بن گیا، جج بن گیا. اب گھر کا ماحول بدلا، عورتوں کے دوپٹے گلے میں آ گئے. تو اس کی دوست نے پوچھا، مجھے اس کی دوست نے یہ بات کہی، میری وہ بہت ہی منہ بولی بہن تھی. تو نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب ماحول وہ نہیں رہا، ہم نہ جج بن گئے. تو جب ادھر آتے ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں، مقام دیکھیں، شان دیکھیں، ورا الورا، سٹیٹس دیکھیں کہ سیدہ کائنات اللہ اکبر جن کے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مقام دیکھیں، ان کے بیٹے کو دیکھیں، سرتاج کو دیکھیں، ان کی بیٹی کو دیکھیں، والد گرامی کو دیکھیں، والدہ مائدہ کو، ہر لحاظ سے آپ کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن شریعت پر پابندی کتنی ہے. میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا اور ناظرین سن کر اس پر حیران بھی ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے دروازے پر آتے نا بیٹی کو ملنے، تو سیدہ کائنات اگر سرکار اندر تشریف نہ لاتے بات کرتے تو سیدہ کائنات دروازے میں پردے میں بات کرتے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کوئی چیز لینی ہوتی یا دینی ہوتی تو آپ پردے سے دیتی. تو اس پر کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ گزرگاہ ہے. بات امام الانبیاء سے ہو رہی ہے، لیکن گزرتی ہوئی بھی کسی کی نظر میرے پردے کو متصل. پھر آپ کے پاس اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کیونکہ آپ کی بڑی خدمت فرماتی تھی تو آپ نے اپنی حسرت جو بیان کی، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی سیرت میں یہ بات رہی، دیکھو دنیا سے پردہ ہو رہا ہے، جانے والے کو تو نہیں پتہ میں کیسے جا رہا ہوں، وہ تو موت کی آغوش میں چلا گیا، آنکھیں بند ہیں، ظاہری تو یہی نظر آتا ہے، چلو مقام والوں کو تو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی میرا دل کرتا ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت بھی میرا وجود کفن کی حالت میں لپٹا ہوا بھی، جب مردوں کے کندھوں پہ میری میت کو اٹھایا جانا ہے تو وہ بھی محسوس نہ ہو، نظر نہ آئے. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں جب حبشہ میں تھی تو وہاں لوگوں کا یہ طریقہ تھا، میں آپ کے لیے وہ ترتیب بناتی ہوں. آپ نے پھر وہ چارپائی کو ایسے ترتیب دیا، وہ شاخیں توڑ کر اس کو ان کو خیمے کی شکل میں بنایا، تو جس طرح ایک حجرہ سا بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی. اور پھر یہ آپ کی پردہ داری تھی. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ تمہاری کیا سٹیٹس ہے، کیا حیثیت ہے سیدہ کائنات کے سامنے. تو جب ان کا اتنا مقام ہے تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بیٹی کامیاب بننا ہے تو آپ کو بطور بیٹی دیکھے، بطور بیوی، بطور ماں، ہر لحاظ سے پہلو آپ کا درخشندہ ہے، ہمارے سامنے ہے، مینار نور ہے، ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح. تو آپ کا پردہ ہماری ماں بہنوں بیٹوں کے لیے نمونہ. پھر دوسرا جو ہے آپ کی سخاوت.
وہ آپ کے بہت ہی آپ کے وجود میں اللہ کریم نے اس چیز کو رکھا، اور یہ سارا آپ نے سرکار کے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے یہ وراثتاً بھی ملا تھا، کیونکہ سرکار جیسا بھی تو سخی کو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے تو کیا کہنے، بحیثیت خاتون اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا اور محبوب کے قدموں پہ قربان بھی بڑا کیا، لیکن یہ کریم الطرفین ہے نا، جب یہ وجود سیدہ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو آج تک آپ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، بلکہ یہ پڑھ کر حیران ہم ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مواقع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس کوئی سائل آیا ہے، ظاہری طور پر موجود نہیں تو سرکار تو ٹھوکر لگاتے تو سونا زمین میں بن جاتی ہے، لیکن سرکار ریفر کہاں کرتے، لے جاؤ میری بیٹی کے گھر، اس لیے کہ دنیا کو یہ بھی بتانا تھا، اس میں روحانی پہلو یہ بھی آتا ہے نا، دنیا کو یہ بتانا تھا جس سے اگر فقر کا نظام چلنا ہے اور جس کی اولاد میرے فیضان کے امین بننا ہے، میں اس دروازے پہ تمہیں بھیج کر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ در کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور پھر یہ بھی بتانا اس میں مقصود تھا کہ یہ در وہ ہے میری وجہ سے ہی، لیکن وہاں پہ سخاوت اتنی ہے کہ تم جاؤ تو دیکھو میری بیٹی کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹ۔ تو کئی بار ایسے واقعات، یہاں کچھ نہیں بلکہ ایک واقعہ تو میں پڑھ کر حیران ہوگا آپ کی سیرت کو، اور ناظرین بھی سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کے دروازے پہ سرکار کی طرف سے سائل بھیجا گیا۔ جب سائل آیا، سرکار جس کے پاس بھیجیں، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، سائل آیا تو اس نے جب مانگنے تو آپ نے دیکھا سیدہ کائنات کی نظر مبارک پڑی، گھر میں کچھ نہیں، ایک بکری کے چمڑے کی خوبصورت چٹائی پڑی ہے جس پہ دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، دونوں شہزادوں کو جگایا، جگا کر وہ اٹھا کر چمڑے کا بستر سائل کو دے دیا۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اگر سخاوت کا وہ عمل اپنے گھر میں رکھیں تو برکت بھی آتی، عزت بھی ہوتی ہے اور شخصیت میں نکھار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا، اور سیدہ کونین کے ہر پہلو کو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اجاگر کیا، اور آج کی ماں، آج کی بہن بیٹی کو بڑی خوبصورت ان کی تعلیمات سے روشناس کیا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، اور بات چل رہی تھی سیدہ کائنات کے ذکر خیر کی، آپ کی تعلیمات کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے کردار کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ام المؤمنین ہیں، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ فاطمہ تیری اتنی شان ہے، تیرا اتنا مقام ہے، تجھے سرکار اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں میں کہ کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی۔ یعنی اتنی بڑی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہی ہیں، تو اس سے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔